नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं एक स्पेशल मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। यहाँ आज का मेरा उन्वान है कि जज़ीरतुल अरब में बदलते हालात और हमारी जिम्मेदारियाँ। अज़ीज़ान गिरामी, इस्लामिक पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से तकरीबन हर हफ्ता आपको मैसेजेस आया करते थे, लेकिन कुछ एक दो हफ्ते से मेरी ज़रा मसरूफियात में बेतहाशा इजाफा हुआ है, तो ज़रा सा ताख़िर हो रही है और वीकली मैसेजेस मैं नहीं डिलीवर कर पा रहा हूँ। आज का ये मैसेज भी मैं बस मुख्तसरन और बहुत अहम मौजू है इसलिए हाजिर हुआ हूँ, स्पेशली आपको ये बताने के लिए कि सिचुएशन गल्फ़ की और जीसीसी कंट्रीज़ जिसको कहते हैं, या सऊदी अरेबिया जो असल में हिजाज़ मुक़द्दस जहाँ हैं, जहाँ हरमैन और शरीफ़ैन हैं, उसके हवाले से आप हज़रात के सामने कुछ गुफ्तगू करना है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि बेशक जो लोग अल्लाह की राह में जिदोजहद करते हैं, जिहाद करते हैं, अल्लाह उनके साथ है और अल्लाह ही उनके लिए रास्ते बनाता है और अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। यानी जिदोजहद करने को नेकी करार दिया गया और इस सिलसिले में जो जिस हालत में जिस तरीक़े से भी जिदोजहद करता है उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसी के एतबार से अजर भी देंगे, इनाम भी देंगे और नेकियां भी अता फरमाएंगे और उसके लिए उस काम को आसान भी कर देंगे। ये हमारा ईमान है, ये अल्लाह के कलाम है और यही हिदायत है। आज मैं इसलिए हाजिर खिदमत हुआ हूँ कि पिछले 3-4 दिन से बड़ी यानी सोशल मीडिया में और मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों में और हर जगह ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि एक मारूफ इस्लाही तंजीम और जमात जिसको जमात तबलीग कहते हैं, उस पर यानी दोबारा से इम्तना आयद किया गया है बज़रिए हुकूमत सऊदी अरेबिया। उस सिलसिले में आप हज़रात को तवज्जो दिलाना है और ये कुछ बातें अहम हैं, मैं जो बताना है इख्तिसार के साथ। अहम बात यह है कि देखें, सऊदी अरब जिसको कि पिछले 90 साल से लोग इस नाम से जानते हैं, उससे पहले इसका नाम जज़ीरतुल अरब था और उसका एक ख़ास इलाक़ा है जहाँ हरम मक्की और हरम मदनी मौजूद है, इसलिए उसको हिजाज़ भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर हज होता है। हज बैतुल्लाह के लिए लोग जाते हैं तो इन दो शहरों को ज़रूर जाते हैं और वहाँ पर कुछ दीनी आमाल और इबादतें करते हैं और फिर अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। क्योंकि हज बैतुल्लाह ये फ़र्ज़ है और दीन इस्लाम का 5वां रुकन है। इस वजह से हर कलमा गो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले के लिए ये लाज़मी है कि वो उन दो मुकामात से बेपनाह मोहब्बत करे और अगर अल्लाह ने उसको पैसा दौलत दिया है और सेहत दिया है, अमन और आफ़ियत के साथ सफ़र करना मुमकिन हो, तो वो उसके घर जाए और ज़िंदगी में कम से कम एक बार हज बैतुल्लाह अदा करके आए। उसके अलावा लोग उम्रे के लिए जाते हैं, ज़ियारत के लिए जाते हैं, इबादतों के लिए जाते हैं, दुआओं के लिए जाते हैं, नज़र मांगी जाती है तो उसके लिए जाते हैं। इस तरह अल्लाह के घर से और अल्लाह के हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत से इस्तिफ़ादा करते हैं और वो अपनी ईमानी हलावत को महसूस करते हैं और उस जगह का दीनी एतबार से पाक और साफ और सुथरा होना और मुनकरात से पाक होना भी एक ज़रूरी अम्र है, एक बहुत ही नागुज़ीर शय है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि वहाँ हालात बदल रहे हैं, सिनेमा घर खोले जा रहे हैं, जुए खानों का इफ्तिताह हो रहा है
اور لوگ جو ہے فحش اور منکرات میں مبتلا ہو رہے ہیں، پردہ و حجاب کو ختم کیا جا رہا ہے اور موسیقی کو عام کیا جا رہا ہے، اور جو بھی اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے ہیں یا حق گو لوگ ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، اور بے تحاشا جو ہے دین کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہے، اور بے دینی کے ماحول کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور کرسمس، دیوالی اور بہت زیادہ جو ہے اس طرح کی چیزیں جو کہ عین شرک پر مبنی ہیں ان باتوں کو وہاں فروغ دیا جا رہا ہے، ہالووین منائی جا رہی ہے، ہر قسم کے بےہودہ قسم کی حرکتوں کو وہاں فروغ مل رہا ہے۔ پچھلے 2 دن پہلے وہاں پر ہندوستان کے جو سینما کی بہت بڑی انڈسٹری ہے اس کے ایک نامور ہیرو سلمان خان گئے اور انہوں نے ایک شو کیا، تو اس وقت میں لاکھوں کی پبلک وہاں نکل آئی اور وہ ان کے پروگرام میں انہوں نے حصہ لیا اور ناچا گایا اور اللہ کی نافرمانی کو علل اعلان کیا، اور اس پر کوئی اقدام نہیں ہوا حکومت وقت کی جانب سے، اور نہ اس کو روکا گیا بلکہ اس کی بھرپور سرپرستی اور اس کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات بار بار رونما ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر اب امر بالمعروف کی جگہ امر بالمنکر کا فریضہ وہاں کے حکام انجام دینے لگے ہیں، اور مساجد میں جب پہلے نماز پڑھی جاتی تھی تو وہ لاؤڈ اسپیکر میں جو ہے پوری تلاوت کی سماعت سارے محلے کے لوگ کر سکتے تھے، اب اس پر امتناع عائد کر دیا گیا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں جس میں آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اسلامی تشخص کو بدل کر وہاں پر لادینی، الہادی اور منکرات سے بھرا ہوا شرک اور بت پرستی کے طرف لے جانے کی بھرپور کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تنظیمیں جیسے جماعت التبلیغ ہے، جماعت اسلامی، اخوان المسلمین یا جماعت السلفیہ جس کو سلفی جماعت کہتے ہیں یا اہل حدیث جماعت کہتے ہیں، ان جماعتوں کے ساتھ برا سلوک ہو رہا ہے، اور ان کے لٹریچر، ان کی کتابیں، قرآن کی تفاسیر، احادیث کی کتابیں، سیرت کی کتابوں پر امتناع لگ رہا ہے، اور جو تھوڑے بہت سرکاری لوگ ہیں جو بظاہر دیندار لگتے ہیں، امام، خطیب، عالم وغیرہ، مفتی بھی نظر آتے ہیں، اور ان کا حقیقتاً کسی بھی دینی تنظیم یا جماعت یا مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اپنی نوکری اور اپنی عیش و عشرت اور اپنے آرام کے لیے وہ دین کے لیے دینی لبادے میں وہ حکام کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مسلم جماعتوں تنظیموں کے درمیان تفرقہ بازی کرے، ان میں لڑائی ڈالے اور لوگوں کو کنفیوز کرے۔ اب لیجئے اس کی مثال جماعت و تبلیغ کی، وہ اس کو قائم ہوئے تقریباً 100 سال ہوئے، اور تقریباً ان 100 سالوں سے وہ وہاں پر کام کر رہی تھی، اور 1980 کے مکے کے حادثے کے بعد آفیشیلی اس پہ امتناع لگ چکا تھا کہ وہ مساجد میں نہ آئے، نہ ٹھہرے، نہ وہاں بیان دے، نہ وہاں لوگوں کو دعوت دے، نہ بلائے، نہ جمع کرے، تو وہ اس کی پابندی کرے، اور وہ تھوڑا بہت جو ہے گھروں کے اندر جو ہے کتاب وغیرہ پڑھ لیتے تھے، فضائل و اعمال وغیرہ، اور یہ سب بات سب کو پتہ تھی، اور خود اس جماعت و تبلیغ کے جو سب سے بڑے سرکردہ عالم جو گزرے جنہوں نے فضائل و اعمال کی کتاب لکھی جس کو تبلیغ نصاب کہا جاتا ہے، مولانا شیخ زکریا صاحب کاندیلوی، وہ خود مدینے میں رہتے تھے اور ان کو شہریت سے بھی نوازا گیا تھا سعودی عرب کی، اور ان کا انتقال بھی وہیں ہوا، تدفین بھی مدینے میں ہوئی ہے، اور مولانا احمد لاٹ صاحب برسا برس تک سعودی عرب کے ہر گاؤں، شہر، مکے، مدینے میں ہر طرف وہ دین کے کام کے لیے اپنی جماعتوں کے چلے ولے کرتے رہے، لوگوں کو جوڑتے رہے، واز بیان کرتے رہے، خود عربوں کو لے کر کئی ممالک میں چلے لگوائے، اور اس طرح سے وہ کام چل رہا تھا، اور سب لوگ بخوبی واقف ہیں کہ وہاں پر ماشاءاللہ سے کافی وہ اندرونی طور پہ آہستہ آہستہ اصلاح کا کام کرتے ہیں، کوئی سیاسی تنظیم نہیں ہے، نہ کوئی سیاسی کام کرتے ہیں، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ دین کے نام پر جو بھی ذرا بھی کام کریں گے ان کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایسے حالات میں جو مسلم جماعتوں کے ذمہ داران ہیں
جیسے جماعت اسلامی پاکستان، جماعت اسلامی ہند، جماعت اسلامی بنگلہ دیش اور اخوان المسلمین کے جو بھی ذمہ داران ہیں، اور جماعت اہل حدیث یا سلفی جماعت کے بھی جو ذمہ داران ہیں، وہ مل بیٹھیں اور حرمین کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے نجی اور فکری، مسلکی، اعتقادی سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنی ایک مشترکہ لائحہ عمل بنائیں کہ کس طرح سے اصلاح و تعلیم و تبلیغ کا کام اس سرزمین پر جاری و ساری رہے، اس پر امتناع نہ لگے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ تمام مسلم جماعتیں، تنظیمیں، مسالک مل کر کے اس سرزمین پر ہو رہے منکرات کو روکنے کے لیے آواز اٹھائیں اور پرامن طریقے سے لوگوں کو تیار کریں کہ وہ اس میں نہ شریک ہوں اور اس کا بائیکاٹ کریں اور حکومت پر دباؤ ڈالیں کہ وہ سنیما گھروں کو بند کرے اور بالکل وہاں پر جو اجازت نہ دی جائے اور بے پردگی عریانی کو ختم کیا جائے، عورتوں کو اس بات کی تبلیغ کی جائے کہ وہ ہمیشہ حجاب پہن کر رہیں، عریانیت سے بچیں، سگریٹ نوشی سے بچیں، لوگ شراب نہ پئیں، جوا نہ کھیلیں، زنا نہ کریں۔ اس طرح کی ساری جو برائیاں ہیں قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے، ان تمام برائیوں سے وہاں کے عوام کو، وہاں کے مسلمانوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں، اور وہاں جو فروغ دیا جا رہا ہے برائیوں کو، اس سلسلے میں تمام مسالک، تمام جماعتوں کو متحد ہونا پڑے گا، ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا، اپنے جو بھی نجی مفادات ہیں جماعتی، مسلکی اور فرقوں کے، اس کو بازو رکھ دینا پڑے گا، اور ایک طرف رکھ کر کے صرف اور صرف اللہ اور رسول کی خوشنودی کی خاطر، اس سرزمین کی حرمت کی خاطر ہمیں متحد ہونا پڑے گا اور آواز بلند کرنا پڑے گا۔ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر طرف اس سلسلے میں ایک بے چینی کا اظہار اور ایک جو ہے ہماری ناراضگی کا اظہار ہونا چاہیے۔ خود جو مغربی ممالک میں بسنے والے علماء کرام ہیں، جماعتیں، تنظیمیں ہیں، اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کریں اور اس کو پریشر ڈالیں کہ یہ سلسلہ بند ہو اور ظلم و تشدد بند ہو، اسلام کے نام لیواؤں کو تکلیف دینا بند کیا جائے، قرآن کی بے حرمتی بند کی جائے، کلمہ طیبہ کی بے حرمتی بند کی جائے اور اللہ کی نافرمانی کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں ہم اسلامک پارٹی اس سلسلے میں کوشش کرے گی ضرور کہ یہاں کے جو مسلم علماء و اکابرین ہیں، جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، وہ اس سلسلے میں اس کا سیریس نوٹ لیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ اس موقع پر خاموش تماشبینی کا کردار نہ ادا کریں، بلکہ اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ اور رسول کی خاطر ایک ہو جائیں اور اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنے ایمان کا، اپنے عقیدے کا، اپنی حرمین سے محبت کا بھرپور اظہار کریں اور صرف اپنی زندگیوں میں مست نہ رہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بیت المقدس ہم سے چھین لیا گیا 1948 میں، اور آج جو ہے ہم نے دیکھا 2 سال پہلے بابری مسجد کو پہلے تو 92 میں توڑا گیا اور 2019 میں جو ہے اس کو قانوناً ہندوؤں کے حوالے کر دیا گیا عدالت عالیہ کی جانب سے۔ اب یہ حرمین کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اگر مسلمان قوم، مسلمان امت اس طرح خاموش بیٹھے رہے گی تو اس میں کوئی شک نہیں کہ حرمین کی بے حرمتی میں وہ لوگ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آج امت مسلمہ ایک جسد واحد کی طرح اپنے اختلافات کو، اندرونی اختلافات کو کچھ وقت کے لیے ضرور اس کو بازو رکھے، بالائے طاق رکھے اور ایک جسد واحد بن جائے، اور حرمین کی زیارت اور حج اور عمرے کے خاطر وہ جو ہے اس کی پاک دامانی کو، اس کی طہارت کو، اس کے تقوی کو، اس کے تقدس کو بچانے کے لیے آواز بلند کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک وسلم۔